अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरआन नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.86 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 86 और थीम है सूरे आले इमरान आयात 130 एंड 131। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलु रिबा अज़आफ़ा मुज़ाअफ़ा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। या अय्युहा रूट वर्ड अलिफ या से है, माने ए लोगो, ओ यू। अल्लज़ीना अलिफ लाम लाम ज़ाल या से है, माने जो, हु। आमनू अलिफ मीम नून से, माने ईमान लाए, बिलीव। ला लाम अलिफ से, माने नहीं, डू नॉट। ताकुलू अलिफ काफ लाम से, माने खाओ, ईट। रिबा रा बा वाव से, माने सूद, द यूजरी। अज़आफ़ा ज़ाद आइन फा से है, माने दूगना, डबल्ड। मुज़ाअफ़ा ज़ाद आइन फा से, माने दूगना हुआ, यानी 4 गुना, कई गुना, मल्टीप्लाइड, मैनीफोल्ड। वत्तक़ू वाव काफ या से है, माने और डरो, एंड फियर। अल्लाह अलिफ लाम हा से, माने अल्लाह, अल्लाह। लअल्लकुम लाम आइन लाम लाम से है, माने ताकि तुम, सो दैट यू में। तुफ्लिहून फा लाम हा से है, माने फलाह पाओ, बी सक्सेसफुल और प्रॉस्पर। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ला ताकुलु रिबा, ना खाओ सूद, अज़आफ़ा मुज़ाअफ़ा, दूगना, चौगुना। वत्तक़ुल्लाह और अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। ऐ लोग जो ईमान लाए हो, न खाओ सूद, दूगना चौगना, और अल्लाह से डरो ताकि तुम फलाह पाओ। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ यू हु बिलीव, ला ताकुलु रिबा, डू नॉट ईट यूजुअली, अज़आफ़ा मुज़ाअफ़ा, doubled, multiplied. वत्तक़ुल्लाह, but fear Allah, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, so that you may prosper. Complete translation देखें। O you who believe, do not eat usury, doubled, multiplied, but fear Allah, so that you may prosper. सूरह आल इमरान आयत 131 देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तक़ुन नारल्लती उइद्दत लिल काफिरीन। वत्तक़ू वाव काफ या से है, माने और डरो, एंड फियर। अन्नारा नून वाव रा से है, माने आग, द फायर। अल्लती अलिफ लाम लाम ता या से है, माने जो के, विच। वइद्दत आइन दाल दाल से, माने तैयार की गई, इस प्रिपेयर्ड। लिल काफिरीन काफ फा रा से, माने काफिरों के लिए, फॉर द डिसबिलीवर्स। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। वत्तक़ुन नारा, और डरो आग से, अल्लती उइद्दत, जो के तैयार की गई, लिल काफिरीन, काफिरों के लिए। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और डरो उस आग से जो कि तैयार की गई काफिरों के लिए। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वत्तक़ुन नारा, एंड फियर द फायर, अल्लती उइद्दत, विच इज प्रिपेयर्ड, लिल काफिरीन, फॉर द डिसबिलीवर्स। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। एंड फियर द फायर विच इज प्रिपेयर्ड फॉर द डिसबिलीवर्स। दोनों आयतों को रिवाइज करते हैं एक बार। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, न खाओ सूद, दूगना चौगना, और अल्लाह से डरो ताकि तुम फलाह पाओ, और डरो उस आग से जो कि तैयार की गई काफिरों के लिए। तफसीर आयत देखें। सूद की मुमानियत और हुर्मत पर मुफस्सल बहस सूरह बकरा आयत 275 से 279 में गुजर चुकी है। यानी अल्लाह ताला ने सूद लेने से मना किया है मुसलमानों को, और सूद को हराम किया है, इसकी तफसील सूरह बकरा में गुजर चुकी है। उन आयत को हम रिवाइज करते हुए करंट आयत की तफसीर बयान करेंगे। जो लोग सूद खाते हैं क़यामत के दिन वो नहीं उठेंगे मगर जिस तरह वो शख्स उठता है जिसके हवास जिन ने लिपट कर खो दिए हैं। ये हालत उनके लिए होगी। उन्होंने कहा था कि सौदागिरी भी तो ऐसी ही है जैसे सूद लेना। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बंदे सूद खाते हैं और कहते हैं कि सूद भी ऐसे ही है जैसे कि बिजनेस का प्रॉफिट है, तो अल्लाह ताला उनकी हालत हशर के दिन इस तरह से खराब कर देगा जैसे कि कोई जिन किसी इंसान से लिपट कर उसको बावला कर दिया हो। हालांकि अल्लाह ने सौदागिरी को हलाल किया है, यानी बिजनेस प्रॉफिट हलाल है, और सूद को हराम किया है। सूद हराम है और बिजनेस प्रॉफिट हलाल है, ये दोनों एक नहीं है। फिर जिसे अपने रब की तरफ से नसीहत पहुंची
اور وہ باز آ گیا تو جو پہلے لے چکا وہ اسی کا رہا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو کوئی پھر سود لے وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کو اللہ کا یہ حکم پہنچ چکا اس کو چاہیے کہ سود کو چھوڑ دے، لیکن اگر وہ سود نہیں چھوڑتا ہے تو پھر وہ شخص دوزخ والا ہے، یعنی دوزخ میں جائے گا اور وہاں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ صدقہ و خیرات کرنے والے کی آمدنی میں اضافہ کرتا ہے، جبکہ سود لینے والے کی آمدنی میں، اس کے پیسے میں کٹوتی کرتا ہے، اس کو برباد کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جو کچھ باقی سود رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ خاص طور پر مومن بندوں کو ایڈریس کرتے ہیں، ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ اگر وہ سود لے رہے ہیں تو اس کو ڈسکنٹینیو کر دیں، جو سود باقی رہ گیا اس کو ہاتھ نہ لگائیں، اس کو کلیم نہ کریں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اگر تم نے نہ چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یعنی سود چاہے کسی قسم کا ہو، اللہ کا حکم ہے کہ اس کو لینا بند کر دو۔ اگر کوئی مومن بندہ سود لیتا ہے تو پھر وہ یہ سن لے کہ اس نے اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے، یعنی اللہ اس کا دشمن ہو جائے گا۔ اور اگر توبہ کر لو تو اصل مال تمہارا تمہارے واسطے ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ یعنی اگر مومن بندے سود لینے سے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا جو اصل مال تھا اس پر تو ان کا حق رہے گا، یعنی سود کو انہیں چھوڑ دینا پڑے گا، اس طرح سے کہ نہ قرض دینے والے کا نقصان ہو نہ ہی قرض لینے والے کا کوئی نقصان ہو۔ اب آتے ہیں سورہ آل عمران آیت 130 کی طرف، جو کہ کرنٹلی فوکس میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ کھاؤ سود دوگنا چوگنا اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ نزول کے اعتبار سے یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت 275 سے 279 سے مقدم ہے، یعنی یہ آیت سورہ بقرہ کی آیات سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ یہاں مومنین مخاطب ہیں اور اس سودی نظام کو حرام کیا جا رہا ہے جس کا اس وقت عام رواج تھا۔ یعنی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تم پر سود حرام ہے، سودی نظام کو بریک کیا جا رہا ہے۔ یہ ایسا نظام تھا جس کا نیٹ ورک ان دنوں کافی مضبوط تھا۔ رواج یہ تھا کہ کسی نے ایک مدت مقررہ تک قرض لیا، جب وہ مدت ختم ہوئی اور قرض خواہ نے رقم کا مطالبہ کیا تو مخوص کہا کرتا کہ تم میعاد بڑھا دو، میں رقم میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ یعنی عموماً قرضہ لینے والا چونکہ مجبور ہوتا ہے، وقت پر پیسہ نہیں لوٹا پاتا، تو یہ ہوتا تھا کہ وہ قرضہ دینے والے سے ریکویسٹ کرتا کہ تم مدت بڑھا لو، میں اصل رقم میں اضافہ کر دیتا ہوں، یعنی تمہیں سود سمیت لوٹاؤں گا۔ یہ سلسلہ مدت تک جاری رہتا، یہاں تک کہ اصل رقم کئی گنا بڑھ جاتی، جسے سود مرکب کہا جاتا ہے۔ اس ظالمانہ نظام کو اسلام نے ختم کر دیا، یعنی سود پر پھر وقت کے ساتھ ساتھ مزید سود چڑھ جاتا تھا، اصل رقم سے کئی گنا زیادہ قرضہ لینے والے کو لوٹانا پڑتا تھا۔ یہ زائد پیسہ سود مرکب کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا اور اس نظام کو ختم کر دیا، کیونکہ اس سے اگر ایک طبقے میں حرام خوری، حرص و بخل کے جذبات پرورش پاتے ہیں تو قوم کے دوسرے طبقے میں حسد و عناد اور منافرت کی تخم ریزی ہوتی ہے۔ یعنی جو سود لیتا ہے وہ تو حرام خوری کرتا ہے، اس کی حرص اور بخل میں اضافہ ہوتا ہے، یہ جذبات پرورش پاتے ہیں، اور جو قوم سود دیتی ہے اس میں حسد اور دشمنی اور منافرت یعنی نفرت پرورش پاتی ہے۔ یہ دونوں صفات بھی پسندیدہ نہیں ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ سود کو حرام قرار دینے کے ساتھ ساتھ قرض دینے والے کو مزید مہلت دینے کا حکم دیتے ہیں، اور ہو سکا تو قرض بخش دینے کی تاکید بھی آئی ہے۔ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر وہ تنگ دست ہے تو آسودہ حالی تک مہلت دینی چاہیے، اور بخش دو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر قرض لینے والا تنگ دست ہے تو اس کو مزید مہلت دینی چاہیے، لیکن اگر بہت زیادہ تنگ دست ہے، قرضہ لوٹانے کے اہل نہیں ہے، تو پھر قرض اس کو معاف کر دو۔ یہ وہ تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ اس امت کو دے رہے ہیں، جس کو دنیا میں تبلیغ توحید و ہدایت کا ایک عظیم المرتب مشن سر انجام دینا ہے۔ یعنی امت مسلمہ کو بہت بڑا کام، بہت بڑا مشن دیا گیا ہے کہ ساری دنیا پر توحید کی تعلیم دیں، ایک بہت بڑا مشن انہیں سر کرنا ہے۔ اس امت کے لوگوں میں ایسے عناصر کو کب برداشت کیا جا سکتا ہے جو ملی وحدت کو پارا پارا کر دیں، جو مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیں
ان کے بیچ نفرت کا بیج بو دیں۔ اس لیے آگے کی آیت میں یہاں تک فرما دیا گیا کہ اگر تم نے اس سودی کاروبار کو نہ چھوڑا تو اس عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے جو کفار کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس سختی سے سود کو حرام قرار دیتے ہیں کہ اگر تم نے سود لینا نہ چھوڑا ہو تو پھر تم بھی وہی آگ میں داخل ہوگے، تم بھی وہی عذاب میں داخل ہوگے جو کہ کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور ڈرو اس آگ سے جو کہ تیار کی گئی کافروں کے لیے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، یعنی جو آتش کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اس سے ڈرو۔ سود خور اسی آگ میں جائے گا چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، لہذا تم اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، چونکہ سود کھانا خدا اور رسول کے ساتھ جنگ ہے، ایسے لوگ کافروں کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی سود کھانا دراصل اللہ کے خلاف جنگ کا اعلان کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کا اعلان کرنا ہے، لہذا ایسے مسلمان کفار میں شمار کیے جائیں گے اور وہ عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے جو کفار کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ سود کو حرام کر کے مومن بندوں کو خالص دین اسلام پر عمل کرنا سکھایا جا رہا ہے، چونکہ ان کی زندگی کا مقصد دوسروں تک ہدایت پہنچانا ہے، جہالت کے اندھیروں کو اسلام کے نور سے منور کرنا ہے۔ چونکہ مسلمان کی زندگی کا مقصد بہت بڑا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ سود مسلمان پر حرام کیا جائے۔ سود خوری ایک ایسا گناہ ہے جو ایمان اور تقوی کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ سود کو چھوڑ کر تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ تقوی کا لازمی نتیجہ دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سود خور مسلمان کے لیے وہی عذاب ہے جو کفار کے لیے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔